शोबिज़ इंडस्ट्री का चमकता रोशन सितारा, लोगों के दिलों पर राज करने वाला, स्टेज की दुनिया की रौनक, कम उम्री में शोबिज़ इंडस्ट्री की बुलंद शोहरत हासिल करने वाला खूबसूरत नौजवान, इसके दिल पर ऐसा क्या गुजरा कि दीन की तरफ राग़िब हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्मान बेग साहब की। तो आइए इनकी पहली और बाद वाली ज़िंदगी की मुकम्मल तफसील जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोफेसर शीज़ा। आज हमारे साथ उस्मान बेग साहब मौजूद हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनको देखा होगा कि ये कौन हैं और क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया, क्योंकि इस लाइन पर अब टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी हिम्मत की। और आप भी माशाल्लाह काफ़ी फाउंडेशन जैसे आपकी है माशाल्लाह आप चला रही हैं, तो उस तरह से मसरूफियात में से वक्त निकालना तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी कोशिश है। और बड़ा अच्छा दीन का काम है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आपको बहुत सारे मिल जाते हैं एक ही वक्त में। तो इन्हीं वीडियोस के ज़रिए से जो है ना वो लोग मोटिवेट भी होते हैं, तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ जी। जी सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो बताइएगा ये उस्मान बेग है कौन? अभी जो रिसेंटली मेरा एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, परफ्यूम्स का, फ्रेगरेंसेस का ऑनलाइन ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर जो है वो बातचीत होती रहती है। और इस टाइम जो है वो जो मेरी सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो तबलीग है। तो जिस चीज़ की वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और जिन चीज़ों की वजह से अल्लाह ने ये सब कुछ, ये सारा निज़ाम मेरा चल रहा है, तो वो मेरी प्रायोरिटी पे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपको जिस काम की वजह से हदायत मिलती है या जिस फ़ील्ड के अंदर रहकर आपको जो है वो आप अल्लाह की नेमतें खाने को, देखने को और सुनने को मिलती हैं, उस चीज़ को हमें अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के दर्जे में हम करते हैं। और सॉरी सर, आपकी बात काट रहे हैं। शोबिज़ ऐसा नाम है कि जिसके साथ जुड़ जाए और वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उस चीज़ से जो है वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपकी वो बात को काट के ये जानना चाहूँगी कि आप किस मजबूरी से उस टाइम पे शोबिज़ में आए, और ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको उसमें आना पड़ा, और फिर किसकी हदायत से आप उसमें से निकले, ये मैं जानना चाहूँगी। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मैं यही बताना चाहूँगा कि एज़ सच मजबूरी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन ये है कि गलत डिसीजन और दीन से दूरी, घर के अंदर ऐसा माहौल ना होने की वजह से इंसान किसी न किसी गलत एक्टिविटी में पड़ता है। अगर मेरे घर के अंदर दीनदारी ना होती और कुछ ऐसा माहौल ना होता, तो हो सकता है मैं नशे में भी पड़ सकता था, हो सकता है मैं किसी और गलत काम में पड़ सकता था, चोरियों में जा सकता था, जो आजकल के लोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं मेरी वालदा ने एक शख्स को हाथ दिखाया और वो चीज़ मेरे ज़हन में बैठ गई कि मुझे जो है ना वो फ़ेम मिलना है, नाम मिलना है, जो कि नजूमी ने कहा था। तो मजबूरी की वजह से छोड़ना नहीं हुआ, गलत डिसीजन और दीन से हटने की वजह से जिसकी वजह से मुझे ये माहौल मिला। अगर मेरे घर के अंदर मुझे उस तरह से चलाया जाता जिस तरह से आज घरों के अंदर चलना चाहिए, लाइक एक बंदा अपने बेटे को हाफिज़ बनाता है और आलिम बनाता है, तो जब वो हाफिज़ आलिम बन जाता है तो घर के अंदर वो माहौल नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस तरफ चला जाता है। लेकिन अभी जो लड़के लड़कियां हैं, बहुत सारे नौजवान, मैं ये समझता हूँ कि वो मजबूरी के तहत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा हलाल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल साफ़ शिफाफ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़, लोगों सर, का अपना आप इसको क्या समझते हैं कि घर का माहौल ये सब कुछ करवाता है? जी, सबसे पहले तो इंसान की तरबियत होती है, वही उसको आगे डिसीजन लेने पे मजबूर करता है कि उसको क्या, किन एक्टिविटीज़ को जो है ना वो जॉइन करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने जो शुरू में बच्चे को माहौल दिया है वही आखिर में भी हो, तो तभी जो है ना वो आपका माहौल मेंटेन रहता है। नहीं तो जो आगे दौर चल रहा है उसके अंदर फिर लड़के लड़कियों को अपने हिसाब से जो है ना वो प्लेटफॉर्म लेने पड़ते हैं, चूज़ करने पड़ते हैं, और फिर उनका वापस दीन में आना मुश्किल हो जाता है।
تو سر آپ نے پھر اس کو کیسے سنبھالا، خود کو کیسے سنبھالا، یا کوئی انسان دوسرا آپ کا ذریعہ بنا؟ جی بالکل، اندر جو میرا ذریعہ بنے وہ ایک تبلیغی جماعت کا ایک نوجوان تھا جس نے مجھے اس طرف دعوت دی۔ بڑے نام ہیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، محمد یوسف ہیں، سعید انور ہیں، ثقلین مشتاق ہیں، الزامام الحق ہیں، جواد وسیم صاحب ہیں، اسٹیج کے اداکار ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دین کی لائن سے ہی نوازا ہے، تو اتنے آسانی سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، بلکہ اس میں بہت ساری مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فائنینشلی انسان سب سے پہلے جو ہے نا اس کے اوپر حالات آتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ الحمدللہ ماں باپ نے میرے پڑھایا تھا، جیسے بھی پڑھایا سختی سے پیار سے، تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے جاب کی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں، چونکہ میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، بی کام کیا ہوا تھا پنجاب کالج سے، تو میں 10,000 میں جاب کرتا تھا، اسی میں سے میں اپنے پیسے سیو کرتا تھا، اور میں پیٹرول کے بھی خرچتا تھا، اور میرا کوئی نشے کی چیز یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی تھی نہیں۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد، تو مجھے خیال آیا کہ میں کیا کاروبار شروع کروں، کہ میرے پاس بالکل پیسے جو ہیں ختم ہو چکے ہیں، فائنینشلی میں بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوں۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں پرفیوم کا کام کروں، چونکہ اب آپ کو بہت سارے آئیڈیاز تو آئیں گے، یعنی اب ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ایپ بنائی جا سکتی ہے، یہ سافٹ ویئر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ ان سب چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اسی فریگرنس کے کام کو آن لائن پیج بنایا، ویب سائٹ بنائی، اور سارے پلیٹ فارمز کو جوائن کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹس کرنا شروع کر دیں، اور پروڈکٹس وغیرہ ارینج کیں، پھر ای میلز کی ڈفرینٹ کمپنیز کو، ان سے جو ہے نا وہ انفارمیشن لی، پھر ان کے ڈسٹریبیوٹرز کو ہم نے جو ہے وہ اپروچ کیا۔ یہ ساری محنت کوشش کر، ایک ایسی بات نہیں کہ آپ دین پہ چلنے لگ گئے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے دماغ کا استعمال نہ کریں، اور وہ جیسے کہاوت ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دین بھی ہو، جو آپ نے دین کو ٹائم دیا اس کام پہ آپ کا دین ہو، اور جو ٹائم آپ نے اپنا دنیا کی کاموں کو دیا اس پہ دنیا کے کاموں کے اندر پھر آپ کی صلاحیتیں لگنی چاہیے، تو پھر انسان کی لائف بیلنس رہتی، نہیں تو لوگ دین کو بڑی جلدی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کے بعد۔ تو میں نے یہ اپنا آن لائن کام خوشبو کا سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ عثمان بیگ فریگرنسز کے نام سے پوری دنیا میں ہماری فریگرنسز جاتی ہیں، اور ابھی بھی آپ یہ ماحول دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارا 6 فلور پہ آفس ہے، لیکن کام چونکہ ہمارا آن لائن ہے، اور میں نے اپنے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی طرح مجبور ہو کر مانگنا شروع کر دیا ہو، یا اپنے آپ کو شو کرانا شروع کر دیا ہو کہ میں اب دین میں آؤں تو مجھے سپورٹ کیا جائے فائنینشلی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنا یہ خوشبو کا کام شروع کیا، اس پہ پوری اسٹڈی کی، اور پوری اپنی سکلز لگائیں، اور اس کو پیشن بنایا۔ پیشن بنا کر جب میں نے اس کام کو کیا، ایک وقت آیا کہ ارننگ اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں اس کام پہ ڈٹا رہا، اور یہ میری جو محنت ہے یہ 6-7 سال کی محنت ہے، لیکن اس کے درمیان میں اگر آپ کو دوست اچھے مل جائیں، آپ کو آپ کے ساتھی اچھے مل جائیں، تو آپ کو آپ کی زندگی اور بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو مجھے میرے دوست ملے وہ تبلیغ کرنے والے لوگ تھے، کچھ تبلیغی جماعت سے، تو وہ مجھے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چیزیں بتاتے رہتے تھے۔ اور تبلیغ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مشورہ، یہ مشورہ جو ہے یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر ایگزیکٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ہر اچھے یا برے معاملات میں کسی ایک اچھے کامیاب فرد کو جو ہے وہ جوڑتا تھا، اور ان سے مشورہ کرتا تھا کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کیسے کرنا چاہیے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کو ایجوکیشن لینی ہے، اور دوسرا آپ کو اپنے ہر اچھے برے کام کا مشورہ کسی کامیاب انسان سے جو دین اور دنیا دونوں پہ اچھا چل رہا ہو اس سے کرنا ہے۔ سر آپ کی اسی بات سے مجھے ایک اہم بہت امپورٹنٹ چیز یاد آئی کہ جیسے جنید جمشید صاحب کا ہم نے نام لیا، آپ نے کافی سارے ناموں میں ذکر کیا کہ بہت سارے اچھے لوگ تھے ہمارے جو کہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر، شوبز کو چھوڑنے کے بعد اس فیلڈ میں انہوں نے جو ہے اسلام کا راستہ اختیار کیا، لیکن ان لوگوں نے شوبز میں بھی بڑا سپورٹ کیا تھا عوام نے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا تو تب بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے یا پیچھے آپ کا یہ تھا اور آگے ہی ہے۔ اس چیز میں ان کو سپورٹ ملی، اپریسیشن ملی، تو وہ آگے سے آگے چلتے گئے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ شوبز چھوڑنے کے بعد کہ لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو، یا آپ کا مسلسل دل توڑا؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر اپنی خواہشات رکھ لیتے ہیں کہ کوئی مجھے سپورٹ کرے، تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کا جو دوری کا جو ناکامی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ سپورٹ کرنا ہی ہے۔ جب تک کوئی بچہ جو ہے وہ اس کو بغیر چلانا ہوتا ہے، کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کو چلانے والا بنانا ہوتا ہے، تو اس کو سپورٹ تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہے، اور کئی لوگ تو سپورٹ بھی نہیں دیتے۔ تو جو بغیر سہارے کے کھڑا ہوتا ہے وہ ساری زندگی کھڑا رہتا ہے، اور جو کسی سہارے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی وہ سہارا ٹوٹتا ہے تو وہ بھی ادھر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں سے یہ چیز نکال دیں کہ ہمیں کوئی سہارا دے گا تو ہی ہم کریں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی سہارا بن جائے، کوئی آپ کو صحیح راستہ دکھا دیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کا بھی آگے مستقبل میں وہ آپ کا سہارا بنے گا، بلکہ یہ راستہ دین پہ چلنا ہی راستہ ایسا ہے کہ انسان کو اللہ براہ راست اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ پہ توکل کر کے اپنے لائف سے توبہ کی ہے، تو پھر اللہ پہ توکل کر کے ہی آپ کو آگے سپورٹ آپ کو لوگوں کی ملے گی۔ لیکن جب آپ اپنی زبان سے سپورٹ مانگیں گے، ہنگامے کریں گے اور دروازے کھٹکھٹائیں گے، تو لوگ آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے، کیونکہ جو لوگوں سے مانگتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو لوگوں کا ہی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی ضرورت آتی ہے تو وہ اپنا پہلا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو ضرورت، تو اللہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس کی ضرورت کو اور بڑھا دیتا ہے، ضروریات اور پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اور آگے آنے والے جو اخراجات اور آگے آنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کے اندر اضافہ نہیں کرتا۔ تو جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو ہماری چیزوں میں مانگنے میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے جو دنیا کے اندر ہم دیکھیں کتنے ٹک ٹاکرز ہیں، کتنے میڈیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، سنگنگ کر رہے ہیں، یہ سب اپنے ذہن سے بغیر سپورٹ کے کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ دین کو بھی اگر بغیر سپورٹ کے یا دین کے اندر چلنے کے بعد بھی اگر یہ سپورٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ دیر نہیں چل پائیں گے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ناظرین، عثمان بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ شوبز انڈسٹری کا چمکتا ستارہ کبھی ہوا کرتے تھے، اور آج آپ ان کے گیٹ اپ سے، ان کی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ فیلڈ چھوڑ دی ہے، اور انہیں تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں انہوں نے دین کے راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور اس طرح یہ ہمارے لیے وہ اگزامپل ہیں، جس طرح ہم پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتے تھے کہ شوبز انڈسٹری کا فلاں بندہ چھوڑ کر اس راستے پر آ گیا، فلاں بندہ آ گیا، تو یہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں کہ شوبز انڈسٹریز یہ وہ دلدل ہے جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے باہر نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے جس کا ساتھ ملے اور وہ بندہ باہر نکل آئے تو اس راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ سے جو ہے وہ جانے سے روکیں، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔